पेट्रोल की 6 रुपए प्राइस बढ़ी है, हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ, मैं इसको ओन करता हूँ। हाँ, उसने गलत लाइन बोल दी, नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इन्होंने जुल्म किया है, नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। मैं अभी इसके बाद उनसे मुलाकात करूंगा और उनको मैं बताऊंगा जो एक्चुअल सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आलमी सतह पर फ्यूल प्राइसेस कम हुई, हमें कुछ उम्मीद थी यहाँ पर भी कोई अच्छी खबर मिलेगी, लेकिन कल रात हुकूमत ने रात गए पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया और बढ़ा दी। कबल इसके कि वज़ीर ख़जाना खुद आते मिफ्ता इस्माइल साहब और वो आकर वाजे करते कि ये कीमत क्यों बढ़ानी पड़ी जब इंटरनेशनली कम हो रही है, उनकी पोजीशन क्या है इस हवाले से। उससे पहले ही मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पहले आकर खुद इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानती इन कीमतों में इजाफे को, और फिर उन्होंने हवाला दिया अपने पार्टी कायद का नवाज शरीफ साहब का और कहा कि वो इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। एक जज्बाती मंजर उन्होंने पेश किया कि इस मीटिंग से नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए। उन्होंने कहा आवाम के जो जेब है उसके ऊपर इतनी बोझ डालने को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस हवाले से फिर आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब बाकायदा तौर पर मीडिया पर आए, उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, अपने इस फैसले का भरपूर दिफा किया और उसमें रीज़न उन्होंने दिया कि IMF के सामने हम बड़े मोहतात चल रहे हैं, ये मजबूरी थी, हमें बढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा वादा मैंने सिर्फ ये किया था कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे मजीद, तो वो हमने ऐसा नहीं किया। ये उनकी तरफ से उनकी वजाहत थी। इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमती MQM और पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी सख्त एतराज़ात किए हैं इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो फैसला होता है वो अब क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है तो उनकी तरफ से ही किया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नून लीग का एक धड़ा ये बात कह सकता है कि जो फैसला किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, जबकि उनकी अपनी जमात हुकूमत में है, उससे इख्तलाफ करते हैं पार्टी के कायद, क्या इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो सकते हैं इस तरीके से। फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं असल जो इशू है कीमतें बढ़ने से अवामी बैकलैश आएगा, उससे तवज्जो हटाने के लिए नून लीग गुड कॉप और बैड कॉप वाला तरीका तो नहीं आजमा रही कि शहबाज शरीफ इन्होंने गलत फैसला कर दिया या मुश्किल फैसला कर दिया और अवाम के सामने कि पार्टी के कायद उससे इत्तफाक नहीं करते, या फिर ये हकीकी इख्तलाफात हैं जिनकी निशानदेही करती है मरियम नवाज का ये ट्विटर का जो पैगाम है। तीसरा, पार्टी में जो अनइलेक्टेड मेंबरान है, मैं खास तौर पर ये जानना चाहूँगी जो क़यादत है पार्टी की, क्या मुआशी फैसले उनकी एमा की बुनियाद के ऊपर होने चाहिए, जिस तरह कुछ अर्सा पहले जो ताजरों को रिलीफ दिया गया मरियम नवाज का पॉइंट आउट करने पे, उनकी निशानदेही पर, उसके हवाले से भी बड़ी बहस हुई है। दूसरी तरफ आखिरकार कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें की। उनमें एक शहबाज गिल के हवाले से उन्होंने वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने गलत बयान दिया था और इससे ये तासुर वाकई मिलता है कि उन्होंने फ़ौज में तफरीक डालने की ये कोशिश नज़र आ रहा था। ये वही बात है जिस तरह नौयत के इल्ज़ामात है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने एक ऐसी बात बताई जो हम सब के लिए बड़ी तशवीशनाक है, और जितने भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो आगाज़ में आपने सुना कि बदतरीन तशद्दुद हो रहा है शहबाज गिल पर, लेकिन इस बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया आज वज़ीर दाखिला पंजाब ने, और उन्होंने डोगर साहब ने कहा कि उन्होंने मुलाकात की है शहबाज गिल से, उनको कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा हो सके, किसकी बात पे यकीन किया जाए इस हवाले से और किस पर नहीं, और क्या गिल के हवाले से इमरान खान ने जो बयान दिया ये तासुर अब खत्म हो जाएगा कि वो पार्टी पॉलिसी के बिहाफ पे शहबाज गिल ने बयान दिया था। इस समय दीगर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमाए सेनेटर रौन अब्बास साहब हैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के और साबिक गवर्नर पंजाब। खोसा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सलीम बुखारी साहब को भी आज हमने दावत दी है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे रहनुमाई लेंगे कि उनके ओपिनियन क्या हैं इन मामलों के ऊपर। आगाज़ खोसा साहब आपसे करती हूँ, क्योंकि आप हुकूमत हैं, लेकिन जब हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं कि जरदारी साहब भी ये प्राइसेस बढ़ाने पे, पेट्रोल की प्राइसेस खुश नहीं है, MQM भी, इत्तेहादी भी नहीं, लेकिन क्या आप लोग इस जिम्मेदारी से मुबर्रा हो सकते हैं क्योंकि आप हुकूमत के अंदर शामिल हैं? अगर आवाम को मुश्किलात पर डाला जाएगा तो आज जब हुकूमत का जिक्र होगा उसमें आपकी जमात का भी होगा। ओन करते हैं आप हुकूमती फैसले को? देखें, हम ओन करें या ना करें, जब हम हुकूमत का हिस्सा हैं तो जाहिर है कि ये जो अगर लायबिलिटी है वो भी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी सांझी होगी, कलेक्टिव होगी। जाहिर है कि कैबिनेट का जो है कलेक्टिव डिसीजन होता है
اور ایک منسٹر کا بھی اگر بیان ہو تو ساری کابینہ اس کی ذمہ ہوتی ہے اور اس کو اون کرنا پڑتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے کوئی بھی ہم نے اپنا کیپٹل جو ہے پولیٹیکل کیپٹل ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے. ہم ریاست کے لیے جو ہے ہمیں بہت کڑوے جو ہے اور بہت سخت قدم ہم نے اٹھانے پڑے, اور انفارچونیٹلی ابھی بھی آئی ایم ایف نے ٹرانشی جو ہے ریلیز نہیں کی ہے. ابھی تک آئی ایم ایف جو ہے وہ جب تک ٹرانشی ریلیز نہیں ہوتی ہے اور جب تک یہ تسلسل قائم نہیں ہوتا ہے, ابھی تک جو ہے ہماری اکانومی جو ہے کوئی اسٹیبلائز ٹھیک ہے بہتر ہو رہا ہے, ڈالر نیچے آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج بھی پازیٹیو رجحان دے رہا ہے. ہماری جو ہے فسکل ڈیفیسٹ اور اس میں بھی ہمارا جو ہے فرق آ رہا ہے, بیکاز ہم نے ایکسپورٹ جو ہے پر زیادہ ایمفسس دیا اور امپورٹ کو ہم نے بہت زیادہ کرٹیل اور کرب کیا ہے. اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی کچھ حالات ہیں, لیکن ہم بالکل جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر نے کہا ہم نے ٹیکس نہیں لگایا ہے, لیکن آئی ایم ایف کی یہ بڑی پازیٹیو ہے کہ آپ سبسڈی نہیں دیں گے, یو ول ہیو ٹو پاس اٹ آن ٹو دی کنزیومر. سو اگر آپ پاس آن کرنا ہے کنزیومر کو تو وہ فلکچویٹ انفارچونیٹلی انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کم بھی ہوتی ہے, لیکن کمی کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے اضافہ بھی بعض جگہ پہ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ انشاءاللہ ہم اسے کوشش کریں گے, جو ہی یوکرین وار ذرا ایز آؤٹ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنلی تیل جو ہے وہ کم آئے گا. اور ہمارا جو ہے ہم جو بار بار مساق معیشت کی منتیں کر رہے ہیں بار بار, اس کا میں سمجھتا ہوں ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ خدا را آئیے ہم مل کر بیٹھیں اور ہم جو ہے انڈیجنس اس کو جو ہے ہم پروموٹ کریں, ہم ہائیڈل کو پروموٹ کریں, ہم جو ہے تھرمل کی بجائے اور ہم جو ہے سولر کو پروموٹ کریں, ونڈ مل کو پروموٹ کریں, ہم کول کو بھی شن آف کریں, ہم جو ہے اس کو سبسیڈائز کریں جتنا زیادہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں تاکہ وہ ایک دیر پاؤ. اگر کوریا ہمارا بجٹ لے کر ساؤتھ کوریا وہ اتنا زیادہ وہ کر سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں اپنے تمام تر وسائل کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ایز آف ناؤ کھوسا صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ مکمل, آپ کی جو بیان ہے اس کی حد تک تو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ عوامی کنزمپشن کے لیے الگ قسم کا بیان تو نہیں سامنے آتا کہ زرداری صاحب نے بھی ریجیکٹ کر دیا تھا اس فیصلے کو. اس طرح کا معاملہ درپیش آ رہا ہے اس اتحادی حکومت کے فیصلوں کے حوالے سے. اب سینیٹر رون صاحب, آپ کے خیال میں حکومت یہ بات کہہ رہی تھی ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, تو یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ کہ نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہی ناراض ہو گئے اپنی حکومت سے. مفتاح صاحب نے جو وضاحت پیش کی اور جو ابھی کھوسا صاحب بھی تفصیلی بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم دھیان سے چل رہے ہیں کہ ان کی شرائط پہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں, باقی معاملات کو آگے دیکھ رہے ہیں, ڈالر کو بھی وہ روپے کو بھی مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو آپ کا اس کے اوپر کیا اوپینین ہے, جو آپ کی جماعت کا بھی خاص طور پہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بی یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس طرح کی احمقانہ سٹیٹمنٹس میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ذی شعور آدمی اس کو ایبزارب بھی کر سکتا ہے. اور میں جب آپ یہ پڑھ رہی تھی کہ نواز شریف, مریم نواز نے, مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف ناراض ہو گئے, آپ کی اپنی ہنسی جو ہے رک نہیں پا رہی تھی. مریم آپ کی اپنی نہیں ہنسی رک پا رہی تھی. یہ کس کو بنا رہے ہیں کہ ایک بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ چھوٹا بھائی جس کو میں اون نہیں کرتا, جب یہ فیصلہ کر رہا تھا میں ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا, آرڈر کر دیتا نا, مت انکریز کرو. لیکن آرڈر کس تحت کرتے نہیں, آرڈر کس تحت, جس طرح گورنمنٹ بنا کے پارٹی کے قائد کے طور پہ اوپینین تو دے سکتے ہیں جو انہوں نے دیا اور اٹھ کے چلے گئے. کہ شہباز شریف نواز شریف کی مرضی کے بغیر یہاں پہ حکومت کر رہا ہے, یہ اس کی مرضی کے بغیر یہاں وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بیوقوفانہ باتیں ایک دوسرے کو بنانا شروع کریں. 120 لیکن یہ وضاحت نہیں کرتا کہ شہباز شریف صاحب کیونکہ کیبنٹ ان کی ہے, فیصلے ان کے ہیں, قائد کے طور پہ وہ اپنا اوپینین دے سکتے ہیں. یہ پارٹی صرف نون لیگ نواز شریف پہ کھڑی ہے. شہباز شریف ایک کٹ پتلی ہے جس کی اپنی اوقات یہ ہے کہ سوائے بارش میں بوٹ پہننے کے علاوہ اس کو جانتا کوئی نہیں. $120 بیرل پر تیل گیا تھا بی بی, $120 ہماری حکومت کے درمیان, آج $95 پہ آ گیا, $25 فی بیرل پرائس نیچے گر گئی ہے. آپ پرائسز بڑھاتے جا رہے ہیں, آپ بیوقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ لیکن آئی ایم ایف کا کیا کریں؟ ڈزنٹ میٹر. آپ نے سبسڈیز ویسے پہلے ختم کر رکھی تھی, آپ سبسڈیز کو انہوں نے جی ایس ٹی ابھی بھی 13% لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ریٹ آپ کمپیرزن اٹھا کے دے لیجیے, ہم 150 پہ جب تھے اس وقت $97 کے اوپر پر بیرل تھا, آج 227 کے اوپر پیٹرول کھڑا ہوا ہے اور $95 پر بیرل کے آپ.
یہ کیا بیوقوفی ہے؟ پارٹی نواز شریف صاحب کے نام پہ چل رہی ہے, ستمبر میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں, یہ پھر بیوقوف بنا رہے ہیں. یعنی کہ الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان چلے جاؤ, اگر جیت جاؤ تو رک جانا, اور اگر ہار جاؤ تو اپنے ملک برطانیہ واپس چلے جانا. ایک اور بیوقوفی, یعنی کہ عوام کو کس حد تک بیوقوف بنائیں گے. 2.5 سال بیماری کا بہانہ بنا کے ایک شخص بیٹھا رہا ہے, آج اچانک اس کو سیاست میں اپنی سپیس نظر آئی, بیماری ختم. اس کا مطلب وہ جو سیاست کر رہے تھے, وہ جو نیریٹو تھا وہ سیاسی بیانیہ تھا, وہ بیماری کا بیانیہ نہیں تھا. فور گاڈ سیک, عوام اب بیوقوف نہیں ہے. جو عوام 2.5 گھنٹے اپنی لیڈر کی فکری بات سننے کے لیے لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم میں کھڑی رہ سکتی ہے, اب شاید اس کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہوگا. فکری باتوں کے اوپر بھی آتے ہیں. میں سلیم بخاری صاحب کی طرف جاتی ہوں. بخاری صاحب, آپ کی نظر میں کیا یہ معاملات ایسے چل سکتے ہیں کہ اپنے ہی پرائم منسٹر, ان کی کیبنٹ کے اوپر اس طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جائے اور پھر اس کو پبلک بھی کر دیا جائے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, یا پھر آپ کی نظر میں یہ اختلافات نون اور شین اور یہ ہم سنتے آ رہے ہیں, یہ وہی معاملہ ہے یا اس بار مختلف ہے, یہ توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ بہت شکریہ کومل آپ کا, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا مجھے. میں نے گفتگو سنی ہے کھوسہ صاحب کی بھی اور اون صاحب کی بھی. بہت ساری باتیں کر دی گئی ہیں. میں تھوڑی سی ذرا اس کی وضاحت اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, چاہے یہ پوسچرنگ ہے, چاہے یہ جھوٹ ہے, چاہے یہ سچ ہے, اگر نواز شریف نے اٹھ کے چلے گئے میٹنگ سے اور مریم نے اس کو کنڈم کیا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اٹھا کے اس بات کو پھینک دینا چاہیے. آخر ان کا یہ بیان, ان کی یہ حرکت اب تک پبلک کے نالج میں آ چکی ہے, تو کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ اپنی پارٹی کو ڈسون کرنے کے لیے اتنی جھوٹی پوزیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریڈیکیول کرنے کی بجائے اس کو سیریس لینا چاہیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ IMF کے جو عذاب پی ٹی آئی کے گلے ڈالنے کی کوشش کی تھی مسلم لیگ نون نے, اس میں یہ بتایا عوام کو کہ ہم کچھ مشکل فیصلے جو ہیں وہ ہمیں کرنے پڑیں گے. وہ مشکل فیصلوں کی بھی کوئی مدت ہونی چاہیے, کوئی حد ہونی چاہیے. ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے یہاں پر کہ دنیا بھر میں قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور یہاں قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر تو IMF نے ملک چلانا ہے وہ تو پھر تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ پھر یہ گورننس ہو سکتی ہے یا یہاں حکومت ہو سکتی ہے. ایک حد تک ہے, ان کی جو قسط آنی ہے وہ بھی آ جائے گی. لیٹر آف انٹینٹ آ چکا ہے, لیٹر آف ایکسیپٹنس یہاں سے جا چکا ہے, تو وہ صورتحال تو آلموسٹ فائنل سٹیج کے اوپر ہے, وہ ہو جائے گی. لیکن اس کی آڑ لے کے اتنی الٹی گنگا بہانا جو ہے میرے خیال سے اس کو عوام کسی صورت ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور عوامی رد عمل کے نتیجے میں ہی یہ جو ریئیکٹ کیا ہے زرداری صاحب نے, نواز صاحب نے اور مریم نے, یہ اسی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ریفلیکشن ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی کہا کہ یہ قیمتیں بڑھا دی گئی ہم سے مشاورت کیے بغیر. اتنی بڑی الائیڈ پارٹی ہے, کوئی چھوٹی سی پارٹی نہیں ہے, اگر ان سے مشاورت نہیں ہوئی ہے. بخاری صاحب آپ کی اجازت سے یہیں پہ ایک سوال اگر میں پٹ کر لوں کہ یہ تو مفتاح صاحب کے حوالے سے ڈے 1 سے اسحاق ڈار صاحب ایک الگ بیان ان کے چل رہے ہوتے ہیں, ان کے بجٹ کے حوالے سے تنقید پارٹی کے اندر سے رہی ہے. لگتا بظاہر یہ کہ ایک اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر خزانہ کو, جو کہ عمومی طور پہ حکومتوں کے اندر یہ رہتا ہے. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سیریس لینا چاہیے, تو ہم نیتوں کی بنیاد کے اوپر تو جج نہیں کریں گے کہ, اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ یہ جو لیڈر ہے اس کا دل بہت اچھا ہے اور یہ دل کے بہت اچھے ہیں. ہم تو پریکٹیکل ڈیسیجنز کے اوپر دیکھیں گے نا کہ پارٹی فیصلہ کیا دے رہی ہے. دیکھیے, میں نے پہلے بھی اس تقسیم کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی, میں پھر کرتا ہوں. دیکھیے, نواز شریف از ناٹ رننگ دا گورنمنٹ, لیکن چونکہ پارٹی ان کی ہے, چلتی ان کی ہے, اس لیے ہمیں ان کو سیریس لینا پڑے گا. اور جو بیان, جو ایکٹ انہوں نے کیا کہ وہ میٹنگ سے چلے گئے یا مریم نے کنڈیم کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اسے ہمیں اٹھا کے پھینکنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ میسج عوام الناس تک پہنچ گیا ہے. جو اسکیپ گوٹ بننے کا شوق خود مفتاح صاحب کو ہے, اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. اس کو کوئی نہیں بنا رہا ہے کہ وہ اسکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ اس فیصلے کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو اسکیپ گوٹ وہ خود بننا چاہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کہاں ہے. یہ حکومت آئی تھی یہ کہہ کے کہ مہنگائی کا طوفان ہے, عوام الناس کی چیخیں نکل رہی ہیں, کچھ نے تو کہا سسکیاں نکل رہی ہیں, آخری دموں پر ہیں, دم گھٹ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. تو اس کو ابھی تک تو ریلیف نام کی کوئی چیز نہیں ملی ہے. تو اگر یہی صورتحال قائم رہتی ہے تو پھر عمران خان کا بیانیہ تو بکے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے نون لیگ کی اور اتحادی حکومت کے لیے. اصل میں تو اتحادی حکومت ہے 13 جماعتوں کی, کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں اس سے پہلے کہ اٹ از لیٹ, کہ لوگ خود جو ہے وہ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر کہاں جائیں گے. یہ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا.
جی ایک بار پھر ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بخاری صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ یہ باتیں تو پھر پہلے سے ہوتے ہیں, ہم سب جانتے بھی ہیں, اور یہ ایک ڈیبیٹ میں بھی رہتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے خیالات مختلف رہتے ہیں, تو پھر اب کہیں یہ تاثر نہ بننے لگے کہ ایک ہی حکومت میں بیٹھے ہوئے پیرلل کیمپین چلائی جا رہی ہے دوسرے لیڈر کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, ایک اور معاملہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جہاں آج کل شہباز گل کے اس بیان جس کی وجہ سے ایک ٹی وی چینل بند ہو چکا ہے, ان کی اپنی پارٹی کے حوالے سے بڑی سخت سچویشن بن گئی ہے, جہاں پہ ان کے رہنماؤں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کو اون کریں جو انہوں نے کہی ہے, یا پھر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں شہباز گل صاحب کے ساتھ جو اس وقت جیل میں ہے. عمران خان صاحب نے البتہ یہ کہہ دیا کہ شہباز گل نے بیان غلط دیا تھا, لیکن ساتھ انہوں نے جو تشدد کے حوالے سے بات کی, اور ہم نے آغاز میں بات کیا, جو وزیر داخلہ پنجاب کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل میں مل کے ان پہ تشدد کوئی نہیں ہوا. تو اون صاحب ہم کس کی بات کے اوپر یقین کریں, کیونکہ خان صاحب تو کا تو ماضی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور ہم کور کرتے ہیں, کیونکہ ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں 35 پنکچر لگا دیے, پورا ملک ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ آ کے کہتے ہیں یہ سیاسی بیان تھا. یہاں پر جو انہوں نے بات کی وہ ہم سب کے لیے بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, اور وہ ہے سیاسی جو قیدی ہوتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کا معاملہ. وزیر داخلہ کیوں ان کی بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ سوری, آپ کے خیال میں یہ مذاق تھا؟ نہیں, لیکن خان صاحب نے یہ بات کی وزیر داخلہ جو آج ان کو مل کے آئے پنجاب کے. آپ نے شاید وزیر داخلہ کا کانٹیکس دیکھا نہیں. خان صاحب نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں جو اس نے بیان دیا وہ غلط ہے, لیکن جو اس پہ تشدد ہوا وہ اس سے زیادہ غلط ہے. اب تشدد کو کنفرم نہیں کر رہے. میں بات تو کر رہا ہوں, اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے کہ اس کو برہنہ کر کے مارا گیا, اور اتنا مارا گیا کہ وہ وہاں پہ جب عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے کہا جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ غلط ہے, آپ میرے جسم کے اوپر نشان دیکھیں کہاں کہاں پہ کیسے کیسے مارا گیا. اس کے پاس الفاظ کوئی نہیں تھے, مطلب ایک مرد کی جو برداشت ہوتی ہے وہ اس کی کراس ہو چکی تھی. اب جو کرنل ہاشم نے بیان دیا اس نے کہا جیل میں نہیں مارا گیا, یہ ایک علیحدہ سٹیٹمنٹ ہے. جیل سے پہلے جب تک وہ جوڈیشل نہیں ہوئے تھے جو کچھ اس کو لاک اپ پہ رکھا گیا وہ تو قابل بیان نہیں ہے. اینڈ اف آئی ٹیل یو دی ایگزیکٹ پین اینڈ ٹارچر, آپ کو پرانی فلموں میں وہ KGB اور وہ جو رشیا میں نہیں مارا کرتے وہ یاد آنا شروع ہو جائے. پڑھے لکھے معاشرے میں اس طرح کا تشدد کہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے؟ آمین اگر اس نے گناہ کیا, اور ہم سارے مانتے ہیں کہ ہی کراس دیٹ ریڈ لائن which he should not have, لیکن کیا اس کی سزا یہ ہے کہ بجائے انویسٹیگیشن کرنے کے اس کو لمبا لٹا کے رولر پھیرے جائے, مارا جائے؟ مطلب وزیر داخلہ پنجاب کے آج کچھ وضاحت سے تو یہ بات کہہ سکتے تھے. وزیر داخلہ نے یہی کہا کہ جیل کے اندر ایسا کوئی تشدد نہیں کیا گیا, یعنی جوڈیشل ہونے کے بعد نہیں, جوڈیشل سے پہلے جب وہ لاک اپ میں تھے, جب ہمیں وہ بنی گالا تھانے میں نہیں ملے, مطلب بنی گالا پولیس نے اس کو پکڑا, بنی گالا تھانے بیان میں انہوں نے کسی تشدد کا نہیں, انہوں نے کہا کہ جیل میں ایسا کوئی تشدد نہیں کیا گیا. میں نے ایکچولی پڑھ کے اگر کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں مارا گیا, بعد میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, خان صاحب کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے پتا تھا آپ نے یہ سوال پوچھنا, اس لیے میں ہوم ورک کر کے کرنل ہاشم کا بیان پڑھ لیا. اس نے کہا جیل میں کوئی تشدد نہیں کیا, جیل میں کوئی تشدد نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو 3 دن تھے اس میں انتہائی تشدد, اور وہ تشدد جس کے لیے الفاظ کم ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ نے یہ چیزیں پہلے کبھی بھی سنی, اور وہ ایک سٹیٹمنٹ پہ آپ دے جائیں, اس کو سزا دیں, آپ اس کو جناب جو کچھ کرنا چاہتے کر دیں. بخاری صاحب سے سلیم بخاری صاحب, اب پھر کیا کیا جائے؟ اب ایک طرف یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ تو ہے, ایک ماضی بھی رہا ہے اس قسم کے سیریس کیسز کے اندر کیا سلوک رہتا ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. آزادی اظہار رائے کا بھی معاملہ اس کے اندر آ گیا. یہ خان صاحب کے سٹیٹمنٹ اور وزیر داخلہ کے جو اون صاحب تشریح کر رہے ہیں, آپ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر غور کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ شہباز گل صاحب نے جو وہ کاغذ پڑھا یا جو کچھ بھی ان کا ٹی وی کے اوپر وہ بیان تھا جس کے اوپر یہ ایکشن ان کے خلاف ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کے اس ایک کنسسٹنٹ بیانیے اور سٹانس کی ایکسٹینشن ہے جو عمران خان صاحب جلسوں کے اندر لوگوں کو بتاتے رہے ہیں. چاہے وہ میر جعفر میر صادق کے حوالے سے تھا, جب لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, شاید خان صاحب نے سمجھا اس کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیے, تو پھر انہوں نے بتایا کہ سراج الدولہ کا جو سپہ سالار تھا وہ میر قاسم تھا. یہ اس قسم کے بیانیے کو اگر آپ اس بیان کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی پارٹی کے لائن سے زیادہ انحراف نہیں تھا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے یہ ایک تاثر ہے, میں سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں, کہ پارٹی نے شاید گل صاحب کو ڈسون کر دیا ہے, کیونکہ ابتدا میں جو 3 دن تھے کوئی پوچھنے نہیں گیا ان کو, یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں, یہ ہوا میں نہیں ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کے بیان کی نوعیت اور ریاکشن اور جو کیس ہے اس کی نوعیت بہت سنگین ہے, جیسا کہ ایک بہت ماہر ہمارے ساتھ اس وقت کھوسا صاحب جو ہیں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں, ان سے زیادہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا, اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بہت گمبھیر ہے, تو یہ بہت گمبھیر ہے. اور اب مشکل یہ ہے کہ وہ اس کا کانٹیکسٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا.
اس کے بارے میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, اس وقت وہ کرنے کا شاید وقت نہیں ہے, نہ میں وہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی بخاری صاحب, اگر خان صاحب نے, سوری میں معذرت دوبارہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اگر خان صاحب نے کل یہ کہہ دیا کہ اس نے غلط بیان دیا تھا اور یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اب یہ تاثر زائل نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی پالیسی کے تحت نہیں وہ یہ بات کرتے, پارٹی ڈس اون کر رہی ہے ان کے سٹیٹمنٹ کو؟ لیکن آپ نے میری بات پوری شاید سمجھی نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل. یہ بیان دینے کے بعد پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے گل صاحب کو ڈس اون کر دیا ہے. اس کی اونرشپ نہیں لے رہے ہیں وہ کہ جو انہوں نے کہا ہے. اس کا مطلب چھوڑ دیا انہوں نے کہ جو کیسز ان کے خلاف ہیں, جو انہوں نے غلط کہا ہے اس کی سزا بھگتیں گے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا بیانیہ کوئی نیا بیانیہ نہیں تھا, یہ کچھ کہا جا رہا ہے, یہ لیڈرشپ کا کنسسٹنٹ سٹانس ہے. کبھی وہ نیوٹرل کے نام سے گالی ہے, کبھی وہ نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں خان صاحب کا رویہ بدلا ہوا سر. 13 تاریخ کو عمران خان صاحب نے, چلیں گل صاحب ہو چکے تھے گرفتار, لیکن خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پہ اپنی تنقید نہیں رکھی. اس سے کچھ عرصہ پہلے صحافیوں سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی, اور جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ خان صاحب نے احکامات دیے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کی جائے. دیکھیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے ایز اے گورنمنٹ سازش کی, یہ وہ سائفر والا بیانیہ جو ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں میری کوئی دشمنی نہیں ہے امریکہ سے, ہم تو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے, 36 گاڑیاں ریسیو کی جاتی ہیں امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ, اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں صوبائی سطح کے اوپر تو یہ معاملات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ آج کی اپنے بخاری سے اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں بریک سے پہلے کھوسا صاحب کا کامنٹ اس موضوع کے اوپر, میں آپ سے یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, خان صاحب نے اس بارے میں بھی, جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں بھی کل کے خان صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات دہرائی ہے. اس کا کیا مقصد ہے آپ سے جانوں گی. کھوسا صاحب, آپ کی نظر میں آپ کا ایک اوپینین اس کے اوپر رہا ہے, ہم نے دوسری جگہوں پہ بھی آپ کو سنا دوسرے چینلز کے اوپر, لیکن کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے دل میں ایک بات بٹھائے بیٹھے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جعلی منشیات کا کیس بنایا گیا تھا, جس کا وہ حوالہ بھی دیتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ کام ان کے ساتھ نہیں کروں گا, لیکن اگر کہیں نہ کہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے بیچ میں رہتے ہوئے سارے سسٹم کے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے کبھی بھی سیاسی انتقام کو سپورٹ نہیں کیا. ہم نے اپنے 5 سال میں ایک بھی سیاسی منتقم مزاجی پر مقدمہ نہیں درج کیا تھا, نہ کسی کو پابا سلاسل کیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں یہ کیس تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے. ایک ٹی وی پہ خود جا کے محترم کہہ رہے ہیں, ان کے فرمودات جو ہے وہ ہو گیا, اور جہاں تک تعلق ہے کیا ان پہ ٹارچر ہوا یا نہیں ہوا. دیکھیں لا بڑا کلیئر ہے. ایک تو پہلے جب انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ کے لیے پیش کیا, فزیکل ریمانڈ کے لیے پہلے دن, تو وہاں ان کو موقع ملتا ہے اپنی معروضات کہنے کا, اور فل میڈیکل بورڈ کی جو ہے حکم ہوا کہ ان کا معائنہ کیا جائے. فل میڈیکل بورڈ نے کہا ان پر کوئی تشدد نہیں ہے. اس کے بعد جب ان کو جیل بھیجا جاتا ہے تو جیل والے نہیں لیتے تا وقت کہ وہ اس کا فزیکل معائنہ نہ, اور ان کے وکیل جو ہے چودھری فواد صاحب کے بھائی فیصل وغیرہ چودھری اور باقی سارے موجود تھے. اگر ان کے سامنے یہ کمر اٹھا کے دکھانا, دیکھیں جو انہوں نے کیا تھا محسن بیگ کے ساتھ, چونکہ میں اس کا وکیل رہا ہوں, محسن بیگ ایف آئی اے نے جا کے 9 بجے وہاں لاہور میں پرچہ درج کیا, 9:30 بجے اس کے گھر میں اسلام آباد میں گھس کر چادر اور 4 دیواری اس کے جو ہے وہ تشدد جو کیا, اور پھر پولیس میں لے جا کر ہم نے نہ صرف وہ میڈیکل بورڈ کروایا, ان پر تشدد کے نشانات دکھائے. محترم عمران خان کے حکم پر یہ ہوا تھا, اور مراد سعید کے جو ہے مدعی تھا, اس کی ودیت میں پرچہ درج ہوا تھا. جو کچھ انہوں نے کیا یار کیوں بھول جاتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے تشدد کا, تشدد کسی بھی شکل میں اس کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تشدد کے نشانات کہیں بھی آئے ہیں؟ میڈیکل رپورٹس جو ہے کہیں ہیں, اور انہوں نے کہیں نالش کی ہے, کہیں لکھ کے دیا ہے, انہوں نے کہیں عدالت کو تحریری طور پر انہوں نے معروضات کیے ہیں کہ یہ میڈیکل رپورٹ غلط ہے, میرے فلاں ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے اس سے معائنہ کروایا جائے, یا میڈیکل بورڈ جو ہے پیمز کا کروایا جائے, یا کہیں انہوں نے کہیں دی ہے. سو یہ اس قسم کے جو ہے کہہ کر ہمدردی گین کرنا, ہیومن رائٹس کا ایک کیس بنانا, میرا نہیں خیال اس میں ہے. اور ویسے محترم عمران خان صاحب مشہور ہیں اس بارے میں کہ جب کسی کو استعمال کر لیتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے ڈس اون کر دیتے ہیں. یہ ان کا ریکارڈ, ٹریک ریکارڈ ہے. آپ ترین صاحب کو دیکھ لیں, انہوں نے کس طرح انہیں استعمال کیا اور اس کے بعد پھینک. چلیں ابھی مجھے
اس کو استعمال کیا اور کیا اور ان کا بھی یہی ان کا بھی یہ ہوگا. اب آپ کو میں بتا دوں, اور جہاں تک تعلق ہے ان کا اتنا سنگین جرائم ہے کہ اس کی سزائے موت تک جاتا ہے, سزائے موت تک جاتا ہے. جرم کی تفصیل جی میں ایک بریک کی طرف سر مجھے جانا ہے. میں اون صاحب سے بریک کے بعد جاننا چاہوں گی کہ بغیر ثبوت کے کتنی باتوں کو کر لیا جائے, کیونکہ ایک خان صاحب نے الزامات صحافیوں کے حوالے سے بھی لگاتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو کل انہوں نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اجازت کیوں دی ان کو حکومت بنانے کے لیے. ایک اور الزام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. بریک کے بعد خوش آمدید. سینیٹر رون صاحب, بریک سے پہلے بڑی باتیں ہو گئی تو میں اب کچھ تمہید باندھے بغیر, یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب چھوڑ دیتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو جب وہ مشکل میں آتے ہیں, اور یہی ہوا ہے شہباز گل صاحب کے ساتھ جو بطور عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف سبھی لوگوں کے ساتھ الجھتے رہتے تھے, وہ میڈیا ہو یا ان کے مخالف سیاستدان ہو. اچھا, یہ پرسیپشن بلڈ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر, ایسا ہے نہیں. آپ نے شاید پرائم منسٹر کی بات کو پورا کل رات کی اسپیچ کو سنا نہیں. انہوں نے یہ کہا, اب دیکھیں فار ایگزامپل میں ان کا کارکن ہوں, مجھے کہیں جی اون تم بہادر بن جاؤ, میں بہادر بن کے جا کے اللہ نہ کرے کو بندہ مار دوں, دیٹس مائی اون فیل, اور میری اپنی تھاٹس ہے نا. وہ تو ایک آپ کو مطلب آپ کی وہ کیا کہتے ہیں نا, آپ کی پرسنالٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں, آپ کو آئیڈیاز دے سکتے ہیں. اب اس کا کس طرح استعمال کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو شہباز نے کہا وہ غلط تھا, اور ہم سب بلیو کرتے ہیں ویری فرینکلی. جو بات جو لینگویج اس نے کی تھی, ہم پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ یار دس از سم تھنگ, یہ لائن ٹو نہیں کرنے کی بنتی آٹومیٹک. But on the other side, what you did was entirely wrong. اب آپ اپنے دوست کو یہی کچھ کہہ سکتے ہیں. میں ویری فرینکلی یہاں پہ ہوتا شاید یہ اسٹیٹمنٹ بھی نہ دے پاتا. Obviously جو خان صاحب نے کہا that's very brave of him کہ یار جو کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انٹائرلی, اور اس کے ساتھ کمپیریزن کیا انہوں نے کہا. فضل الرحمان نے یہی اسٹیٹمنٹ دی تھی, خواجہ آصف نے اسٹیٹمنٹ دی, یہ رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, کئی دفعہ وہ جو لطیف صاحب ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے, نواز شریف نے گجرانوالہ اسٹیٹمنٹ. ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا ہے؟ آپ نے ان کو برا نہ کرے کبھی مارا, آپ نے ان کے کبھی ایف آئی آر کاٹی, آپ نے اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ کھوسا صاحب کی بھی بات آپ نے سنی, میڈیکل رپورٹ کے اندر ایک چیز اگر نہیں پتہ چلتی, مجھے پتا ہے اون صاحب آپ کس پیرائے میں یہ بات کہہ رہے ہیں, یقین کریں اگر آپ, لیکن کسی الزام کو ثابت کرنے کے لیے تو ثبوت چاہیے ہوگا نا. خواہش ہے کہ آپ عدالت, کل خان صاحب نے ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کا نام بگاڑ لیا, ان کے اوپر انہوں نے برائبز لینے کا الزام لگا دیا کہ رشوت لیتے ہیں. آپ جیل چلے جائیں, آپ کو انہوں نے ملنے نہیں دینا ویسے, لیکن اگر آپ اس کی اپنی گفتگو سن لیں تو آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں کہ وہ کیا الفاظ بول رہا ہے. کسی مہذب معاشرے میں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, اگر اس کا صرف 10% بھی سچ ہو, آپ لوگوں کے دور میں محسن بیگ کے اوپر تشدد کیسے ثابت ہو گیا؟ کس کے تشدد؟ آپ لوگوں کے وقت میں محسن بیگ صاحب کے ساتھ جو کارروائی ہوئی تھی, اس کا کھوسا صاحب بیگ کا جو کمپیریزن دیا میں اس میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. محسن بیگ نے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا غلط, ٹھیک ہے, اس وقت ریزسٹنس کی تھی, اس نے گن نکالی تھی, اس نے جو اہلکار اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے اس کے ساتھ باقاعدہ وہ ایک سکفل ہوا تھا. اس میں تو شہباز کو آپ نے دیکھا کہ ڈنڈا مارا, شیشہ توڑا, اٹھا کے نہیں ہوا تھا تشدد, زیر حراست رکھ کے ان پہ تشدد ہوا تھا, جس میں انہوں نے سوٹ بھی دیا تھا میڈیا کو. اس کے بعد جب جیل میں گئے اس نے وہاں بھی ریزسٹنس کی تھی, سو اس کو علیحدہ رکھ دیتے ہیں. اس پوائنٹ میں تو اس پوائنٹ میں ایک شخص بات کرنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے گل صاحب نے بھی ریزسٹ کیا, آپ کو ایک شخص سرنڈر کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے, وہ آپ کی انویسٹیگیشن جواب دینے کو تیار ہے, آپ اس سے سوال پوچھے وہ جواب دے گا. آپ نے سوال نہیں پوچھا, آپ نے تھپڑ دے مارا, آپ نے دوسرا سوال نہیں, آپ نے اس کو نیچے مار دیا, مطلب یہاں تک کہ نشان نہیں پڑنے دیے, اس کے جسم پہ کہیں کوئی نشان نہیں ہوگا. Yet the kind of pain he must have felt. تشدد کی ہم بہت سخت مخالفت کرتے ہیں. اور میں کھوسا صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, جو اون صاحب ابھی اس پہ جواز پیش کر رہے ہیں, ایک ہسٹری بھی رہی ہے ہماری اور وہ بڑے حوالے دے رہے ہیں انٹرنیشنل کہ جب تشدد تو نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے, اگر اس پہ کھوسا صاحب کو قانونی پوائنٹ سے بھی بات کرنا چاہیں. دیکھیں اون صاحب اگر ہوتے یا میں ہوتا, کوئی میرے گھر میں اس طرح گھس آتا تو میں تو اسے گولی مار دیتا, صرف دکھاتا نا, یا ہوائی فائرنگ نہ کرتا. دیکھیں چادر چار دیواری کا ان کے دور میں ہے, محسن بیگ کے ساتھ کیا ہوا یہ, میں تو چونکہ اس کا وکیل بھی ہوں, اور ہم نے سیشن جج نے انکوائری کر کے کہا کہ انلیگل ریڈ کیا گیا اس کے, اور چیف جسٹس نے کواش کر دیا وہ مراد سعید کی جو ہے ایف آئی آر کواش کر دی, خود پٹیشنر تھا, اور محترم عمران خان صاحب اس کو پورا سپورٹ کرتے تھے. ایف آئی کیا باتیں کرتے ہیں یار, ایسے نہ کریں. اور میڈیکل رپورٹ بورڈ نے دی تھی اس کے, اب ان کی میڈیکل رپورٹ کروا لیں, کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ کے وکیل موجود ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نشان نہیں آیا, تو پھر کیا آپ کا زبانی کلامی بات جو ہے وہ تشدد ثابت کر دے گی؟ مجھے بتائیں اور کیا طریقہ ہے تشدد ثابت کرنے کا؟ یہ تو ورڈ اگینسٹ ورڈ ہے. آپ کو جو ہے ظاہر ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تو چل گیا, اور اے بابا گاڑی کے شیشے تو کھول نہیں تھا رہا, گاڑی سے نکلنے کو تیار نہیں تھا, اگلوں نے شیشے کو توڑ کے جو ہے گاڑی سے نکالا, آپ کہتے ہیں کہ آرام سے چلا گیا وہ.
या ये आराम से इस तरह जाते हैं? सही, ये तो जी। आपने सारे चलिए, फिर मीडिया हम ने इसके देखा। ऊपर- अच्छा, फिर वहां भी ड्रामा एक बनाया जी। कि जी इन्होंने वहां आपने देखा कि वो व्हाइट क्लोथ्स में सफेद कपड़ों में नहीं थे, अरेस्ट करने वाले वो वर्दी में थे। वो आपके मीडिया ने सारे ने बाद में दिखाया, वो भी इनकी बात झूठी साबित हुई। जबकि मोहसिन बेग के घर में ये सफेद कपड़ों में गए थे, ये वर्दियों में कोई भी नहीं था जब इसको उसको जो है इन्होंने आपके सारी मीडिया ने मुझे दिखाया। बिल्कुल इन्हीं अपने मुतजाद दौर बयानात से ये की भूल वजह से जाते हमारे लिए हैं। भी रिपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है इसको। खोसा साहब बिल्कुल हम भी इसके ऊपर क्या पोजीशन लें, मेरे लिए इसलिए बुखारी साहब इससे आगे बढ़ते हुए अब हम अगर ये बात कर लें, जो इमरान खान साहब ने एक जो फौरी इलेक्शन का बयानिया था उससे थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब भी होंगे हमें पता है कि हमें ज्यादा फायदा होगा जितना डिले होगा इलेक्शन में। आप समझते हैं कि खान साहब अब इस बात से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वो अपना रवैया रखे हुए थे उससे पीछे हट गए और फौरी इंतखाब के अपने मुतालबे से भी? देखिए, इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक पहली वजह तो ये है कि एक बात सुनाई दे रही है, मतलब मैं अब इसके हवाले तो यहाँ नहीं दूंगा इस वक्त जानबूझ के, कि शायद कोई एक मूव ऐसी है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला इशू जो है इसको किसी तरीके से लेजिस्लेशन के जरिए पार्लियामेंट में लेजिस्लेट करके इसकी मुद्दत तय की जाए और 5 साल कर दी जाए ताकि नवाज शरीफ साहब जो है ऑटोमेटिकली उसके तहत अहल हो जाएंगे। इसी के साथ ये जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पहले डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके जाएंगे तो उनको रिलीफ दे दिया जाएगा और यूं एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाएगी और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान होगा। एक तो हम ये सुन रहे हैं। अगर ये बात सच है तो आपको ये जो उस बैकफुट पे जाना है खान साहब का, ये समझ आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब के जो मुतालबे हैं, अगर आप उसके ऊपर एक नज़र दौड़ाएं, एक तो उन्हें ये चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं चाहिए, लिहाजा उनकी मर्जी का पहले तो चीफ इलेक्शन कमीशन आप लगाएं। क्यों लगाएं, क्या ज़रूरी है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ पर और हमजा शहबाज के ऊपर तो FIA का इंक्वायरी करना और केस करना बिल्कुल दुरुस्त है, हालांकि वो एक गंदे नाले के ऊपर खर्चे गए, कुछ पैसों की बात है, लेकिन उनके जो लोग हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ने निकाल के दिए हैं, उनके ऊपर अगर FIA को लगाया जाए तो ये बहुत बड़ा गैर कानूनी इकदाम है। तो ये मर्जी की प्लेइंग फील्ड जो है, ये मर्जी का माहौल बना के इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जो है वो मुझे पूरी होती दिखाई नहीं देती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, अनलेस ऑफ कोर्स देयर इज ए ग्रेटर ग्रैंड नेशनल अलायंस और उसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिसमें पीपल्स पार्टी का रोल सबसे ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि ये 13 जमातों का जो इत्तेहाद है इसका टोटल क्रेडिट जरदारी साहब को जाता है। अगर वो ना होते तो ये इत्तेहाद बनना ही नहीं था और ये उन्हीं की वजह है कि इमरान खान साहब को हुकूमत छोड़नी पड़ी, जिसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कह लें। तो मतलब कहने का यह है कि आपके इंतखाबात के बयानिए को अगर हम ईमानदारी से समझें तो आप इस वक्त तक ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो जाए ताकि ये जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है आपके इसमें कहीं डिक्लाइन ना आए। ये जनरली अंडरस्टैंड किया जा रहा है इमरान खान साहब के अर्ली इलेक्शन के तकाजे से, लेकिन ये खदशात ज़रूर मौजूद हैं कि जूं जूं इस हुकूमत को वक्त मिलेगा कि ये कुछ बेहतर काम कर ले, लोगों को कुछ रिलीफ दे दें, तो इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो शायद नीचे आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि इस तरह से एंटिसिपेट किया जा रहा है। अगर ये दोनों बातें होती हैं तभी हम किसी फेयर फ्री इलेक्शन की तवक्को रख सकते हैं। और एक बात मेरे ख्याल से सबको जान लेनी चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, कि 2080 वाला इलेक्शन नहीं होना। अब उस तरह का इलेक्शन ना नतीजों के एतबार से होगा, ना कंडक्ट के एतबार से होगा, ना जिस किस्म की उसके बारे में एलिगेशन है उस एतबार से। इलेक्शन अगर हुआ तो वो उन हालात में उस तरह का नहीं होगा जिस तरह का 2018 में हुआ था। एक ब्रेक की तरफ फिर सर बुखारी साहब आपकी इस बात पे जाते हैं, ऑन साहब आपके ख्यालात जानते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जो खान साहब ने कल बयानात दिए उसमें ऑन साहब एक बात उन्होंने कही, पहले वो कहते थे फौरी इलेक्शन, अब वो कहते हैं जितना वक्त गुजरेगा में फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान ना हो जाए, हुकूमत मामलात मुआशी तौर पे मैनेज करे, दीगर अपने काम करती रहे। देखिए हमारी जो ख्वाहिश है वो तो अपनी जगह पे, हमारा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोटेस्ट था वो यही था कि आप जनरल इलेक्शन करवा दें। इस वक्त क्योंकि 11 जमातें बज़िद हैं कुर्सी से चिपकने को, तो हमने फिर कह दी फेयर इनफ, हमारी तो मैस मोबिलाइजेशन की वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी वो तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो जो हमारा एक फरवर था वो तो ऑटोमेटिकली अभी पीक के ऊपर जा रहा है, हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो फिर उसको मेंटेन करेंगे। आई थिंक इनका जो जहन है जो 11 जमातों का कि इमरान खान साहब शायद इस वेव को बरकरार ना रख सकें 6 महीने साल, तो अब हमने फिर उनको ये नोशन भी साथ दे दी कि हजूर
6 महीने नहीं साल आप पूरा करके देख लो, ये फरवर नीचे नहीं जाने लगा। अगले 22 दिन के अंदर खान साहब ने 18 जलसे रख लिए। अब 18 जलसे पूरे पाकिस्तान में होंगी, आखिर तकलीफ किसको होगी? जिसमें 6 जलसे सिंध के अंदर आ गए तो ऑटोमेटिक जरदारी साहब की टेरिटरीज डिस्टर्ब होंगी। पंजाब में जहां कोई बचा खुचा नून लीग का वोटर बच जो है वो भी जाके खान साहब अपना पैगाम पहुंचाएंगे। सो हमें अब टाइमिंग से इशू नहीं, यस अल्टीमेटली हम इलेक्शन चाहते हैं, वो हम अपनी डिमांड रखेंगे, एक इलेक्शन और एक इलेक्शन कमिश्नर, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर ये डिले चाहते हैं तो फिर लेट इट बी दिस वे। फिर अगर जलसे होते रहेंगे तो ज्यादा अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, जो मुआशी एतबार से भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा अहम बात मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये वाकई नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म करने और इमरान खान साहब को इसी सिलसिले में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन करने का कोई प्लान तैयार किया जा रहा है हुकूमती हलकों के अंदर? अबशा ये जो है ना, माशाल्लाह मोहतरम इमरान खान साहब एक बयानिए को फ्लोट करने की महारत रखते हैं, फिर उससे यू टर्न लेने की भी महारत रखते हैं, और फिर उसकी दोबारा तजदीद करने भी महारत रखते हैं। इसके कोई सानी उनका नहीं है, ये उन्हीं का जो है छोड़ा हुआ शीशा है। वैसे तो बाय द वे मैं पहले दिन से कहता आया हूँ, अगरचे इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन इज रिटन ऑन द वॉल, ये ओपन एंड शट केस हैं दोनों। अगर आप तोशा खाना का देखें तो इन्होंने 15 करोड़ अपने इनकम में कहीं जिक्र नहीं किया, आज तक नहीं किया है। और अगर इनका जो है इलेक्शन कमीशन का जो है फैसला देखिएगा तो इसमें दोनों चीजें साबित हैं, प्रोहिबिटेड फंडिंग भी जो जब्त हो जाएगी और लेकिन फॉरेन फंडिंग। अगर उनकी ओपन एंड शट डिस्क्वालिफिकेशन है इमरान खान की, उसको इस्तेमाल करके नवाज शरीफ की नून लीग अगर डिस्क्वालिफिकेशन खत्म कराती है और दोनों को फिर नाअहली खत्म हो जाती है, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। देखें अबशा, मैं तो पहले दिन से हमारा ये है कि किसी को हक नहीं है ये पूछने का कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे मुसलमान हैं। ये मेरा और अल्लाह का रिश्ता है। कोई मुझसे दुआए कनूत पढ़वाता रहे, कोई कलमे पढ़वाता रहे, ये 62(1)(f) जो है ये ज़ियाउल हक की बाकियात हैं, उसकी ये पैमंदकारी है भुट्टो के इस आइन में 73 के। हमने नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें की कि 135 हमने तरमीमें 18वीं तरमीम में आइन में की 135, और हम मिन्नत करते रहे कि 62(1)(f) को हज़फ करें। ये किसी का हक नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का हक है। वो किसको पर एतमाद करते हैं, ये अल्लाह के और बंदे के रिश्ते को जो है आप इनके ताबे न करें। लेकिन नवाज शरीफ ना माने और आज उसका शाखसाना हुए। अब इमरान खान ने एक आपके बड़े मोतबर चैनल के उस पे कहा कि 62(f) नहीं तरमीम होना, भले मैं भी जाऊं, तो ये जा रहे हैं। अगर ये नहीं बैठकर करते, मैं नहीं चाहता कि मोहतरम इमरान खान डिस्क्वालीफाई हूं, मैं नहीं चाहूंगा कि एक बड़ी पार्टी जो है पीटीआई वो उसको डिसबैंड किया, डिसॉल्व किया जाए। लेकिन ये दोनों होने जा रहे हैं अगर यही कानून हो। देखें, अगर नवाज शरीफ 2.5 लाख रुपया बेटे की एक कंपनी से ना लेने की पादाश में जो रिसीवेबल था वो उसका जिक्र नहीं किया और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जिस्ट करता है। क्या इमरान खान ज्यादा लाडले हैं कि उन पर कोई और इतलाक होगा, जबकि इन्होंने 5 साल तक जो है अपने डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म उसमें सारा इफ़ाक करते रहे हैं। तो ये जो है जहां तक सादिक और अमीन है वो तो परखचे उठ गए हैं इनके। उसके ऊपर आपका एक उसूली मौक़िफ़ है जी। हम चाहते हैं बैठे, लेकिन ये सड़कों पर नहीं होंगे, ये जलसों में नहीं होंगे, ये बैठे तरमीम करें आइन में। हम कहते हैं कि सभी को हक होना चाहिए, अवाम को जज बुखारी साहब का एक कमेंट होगा। बुखारी साहब, अगर एक जुमले में आप कह सके मेरे पास वक्त तो खत्म हो चुका है, इससे पुरानी गलती दुरुस्त होगी एक नया, या फिर एक नया बहरान जन्म ले लेगा अगर ऐसा किया जाता है? अगर तो पॉपुलैरिटी का बुखार इसी तेज रफ्तारी के साथ चढ़ता रहा तो कुछ भी नहीं होगा, तबाही की तरफ बढ़ेंगे सारे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर रौन अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। सरदार लतीफ़ खोसा साहब आपके वक्त का भी बहुत। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।